उत्पीड़न जब तक रहेगा तब तक जिहाद रहेगा। ये मैं इससे असहमति व्यक्त करना बड़ा मुश्किल काम है कि उत्पीड़न जुल्म कहीं भी होगा। जुल्म आपकी जो कुरानिक कल्पना है वो उत्पीड़न की यह है कि सिर्फ आपके ऊपर उत्पीड़न नहीं, किसी कमजोर गरीब का भी उत्पीड़न हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके लिए आवाज उठाइए, उसके लिए मदद करिए। ये तो अगर उत्पीड़न है तो उसमें वो रहेगा तो उसके खिलाफ आवाज उठानी जरूरी है और उसको जिहाद कहा गया। ये बिल्कुल सही है, 100% सहमत हूं। लेकिन समस्या यहाँ आती है कि ये बात महमूद मदनी साहब प्रेस में या मुझे नहीं पता कहाँ बोल रहे थे, वो पता कर लीजिए, जहाँ भी वो बोल रहे थे वो वहाँ पब्लिक में तो वो ये बोल रहे हैं, लेकिन उनका जिस शिक्षण संस्था से ताल्लुक है वहाँ पे वो पढ़ा क्या रहे हैं कि जिहाद क्या है, जरा उसे गौर कर लीजिए। अगर उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई को जिहाद कहते हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी उससे असहमत हो सकता है। लेकिन ये किसको कहते हैं, मैं इन्हीं के यहाँ पढ़ाई जाने वाली किताब जो इन्हीं के यहाँ पढ़ाई जाती है देवबंद में, मैं उसका सिर्फ एक लाइन कोट करता हूँ और मैंने उसको, वो इत्तेफाक से मेरे पास है भी। शरीयत किसको कहते हैं? शरीयत इस्लामी कानून। हाँ, बिल्कुल सही आपने, देखिए यही समझ होनी चाहिए तभी सवाल ठीक बने। अब इसमें सुनिएगा, यहाँ पे जो ये पढ़ा कुरान वही कह रहा है जो वो उन्होंने कहा है, उससे मैं डिसएग्री नहीं करूँगा, सहमत हूँ। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं शरीयत में जिहाद दीन हक, मतलब जिसे आप सच्चा धर्म मानते हैं, भाई मैं तो उसी को मानूंगा ना जिसको, एक तो मेरा एटीट्यूड ये है कि भाई जितने रास्ते हैं सब सही हैं, जो नॉर्मली हिंदुस्तान का तरीका है। लेकिन यहाँ पे है शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने, मतलब मैं आपको इनवाइट करूं कि आप मेरे रिलीजन में आ जाइए, और जो उसे कबूल ना करे उससे जंग करने को कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो साहब थे ये थे बिहार के गवर्नर, इनका नाम आरिफ खान है और इनका असल ताल्लुक़ तो यूपी से है। बीजेपी के चहेते हैं और बहुत ही ख़तरनाक आदमी हैं। एक तो वो लोग हैं कि जो साफ साफ लफ्ज़ों में इस तरह की बातें करते रहते हैं कि मुसलमानों के साथ ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। अब वो उस तरह के लोग होते हैं कि उनकी बात ख़ुद उनके लोग भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इसलिए कि उनको पता होता है कि बेवकूफ़ किस्म का आदमी है, क्या इसकी बात को सुना जाए। जैसे वो एक पंडित किस्म का आदमी है, वो वाहियात किस्म की बातें कर रहा होता है, तो ऐसे लोगों को कोई सीरियस लेता नहीं है। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं ये निहायत चालाक होते हैं, और देखें किस चालाकी के साथ इस आदमी ने इस मामले के अंदर दारुल उलूम देवबंद को भी जो है घसीट लिया है। तो ये बहुत ख़तरनाक लोग होते हैं। हज़रत मौलाना अबुल हसन आलमी नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किसी किताब के अंदर लिखा है, ग़ालिबन मुस्तशरिक़ीन के हवाले से लिखा है कि इन लोगों का तरीक़े वारदात ये नहीं होता है कि फ़ौरन लिखना शुरू कर दें कि मुसलमान तो इतने बुरे होते हैं, इतने बुरे होते हैं, इसलिए कि जब वो बुराइयाँ गिनवाना शुरू करेंगे तो कोई तवज्जो उस पर देगा नहीं ख़ास। तो ये नहायत चालाकी के साथ ये करते हैं कि जब इनको कोई बुराई करनी होती है इस्लाम की, तो पहले उसकी जो है 9 खूबियाँ गिनाएंगे और बताएंगे कि भाई इस्लाम में तो ये भी खूबी है, ये भी खूबी है, ये बड़ी अच्छी बात कही गई है इस्लाम में, और ये कितनी अच्छी बात कही गई है। और फिर 10वीं बात पे आगे कहेंगे कि भाई इतनी सारी बातें तो ठीक है, लेकिन ये जो बात है ना ये सही नहीं है बिल्कुल भी। और वो 10वीं बात इतनी ख़तरनाक होती है कि वो जो पहले वाली 9 बातें होती हैं उन सब को ख़त्म करके रख देती है। तो यही इस आदमी ने भी किया है कि ये तो कह दिया कि मौलाना अगर यही मतलब है कि जुल्म के ख़िलाफ़ जिहाद होना चाहिए तो कुरान में भी यही हुआ है, और मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन जो इनके यहाँ किताब पढ़ाई जाती है उसके अंदर ये लिखा हुआ है, और हल्का से जो है देवबंद का नाम भी ले दिया। अब कोई भी समझदार किस्म का आदमी होगा जो इनके यहाँ, वो सोचेगा कि भाई ठीक है कुरान में हो सकता है जिहाद का कोई और मतलब हो, लेकिन इनके यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो सही नहीं है। तो ये नहायत चालाक किस्म के लोग होते हैं। बहरहाल ये जो बिहार के गवर्नर साहब हैं इन पर
تبصرہ کیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے سابق استاد ہیں حضرت مولانا مفتی فہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے لکھا ہے اس عنوان کے تحت کہ جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا، لکھتے ہیں کہ جہاد کی دوسری قسم یعنی دفاعی جہاد کی ایک تعبیر ہے۔ دفاعی جہاد رد عمل کو فرض عین کر دیتا ہے۔ اس خاص نقطے میں یہ اقدامی جہاد سے بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ وہ عام حالات میں فرض کفایہ ہے۔ اس کی تشریح ہے کہ جان، مال اور دین پر حملہ ہو تو مقابلہ اور مزاحمت واجب ہے۔ بے شک ایک فطری رد عمل ہے، اور بقول بہار گورنر اس میں کوئی ذی عقل اختلاف ممکن نہیں، کوئی اختلاف نہیں کرے گا، مگر مسلمان اسے حکم خداوندی کی حیثیت میں انجام دیتا ہے، یہاں سے اسے جہاد کا درجہ اور اشادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ اس جملے کی مراد دفاع ہے۔ مولانا نے جموں توڑنے کی کوشش کی ہے، یعنی حضرت مولانا محمود مدنی صاحب نے، وہ مجرمانہ سکوت، کاہلانہ التوا، احمقانہ امید، ذمہ داری سے فرار، شاخ گل کی عافیت، ریت میں گردن دبا کر خطرات ڈالنے کی روایت توڑنا چاہتے ہیں۔ یہ طے ہے کہ ان کے پیش نظر دائرے کے راستے ہی ہیں، وہ پرامن، قانونی، منظم اور باوقار جدوجہد کے سانچوں اور خاکوں ہی میں سوچ رہے ہیں۔ یعنی وہاں چاہے جمعیت علماء ہند ہو یا جمعیت علماء ہند کے ذمہ دار حضرات ہوں، وہ سارے حضرات اسی پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ بھی کرنا چاہیے وہ قانونی کے دائرے کے اندر رہ کر کرنا چاہیے۔ تو ان کا یہ جو بیان ہے وہ کوئی تشدد یا ہنگامہ رائے دائرے نہیں چاہتے ہیں، تشدد اور ہنگامہ ان کے آپشن نہیں ہے، مگر اس لفظ میں ایک جادو ہے، جو لفظ بولا گیا ہے کہ جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا، تو اس لفظ میں ایک جادو ہے۔ اپنوں میں حرکت دیکھی گئی اور غیر سہم گئے، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو ناگوار گزری ہے کا منظر ہے۔ بہار کی گورنر نے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ حنفی فقی کتاب میں جو تعریف دکھا رہے ہیں وہ اقدامی جہاد ہے، تو وہاں اگر کوئی اس طرح کی تعریف ہے تو ظاہر اقدامی جہاد کی بات ہو رہی ہے، جو صرف ریاست کا اختیار ہے، عوام، افراد اور تنظیمیں اس کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے۔ یہ صورت ہندوستانی مسلمانوں کے تناظر میں خارج از بحث ہے، ظاہر ہے یہاں یہ بحث نہیں کی جا سکتی ہے، اسے یہاں گھسیٹنا بدنیتی ہے۔ اقدامی جہاد حکومت کا موضوع ہے اور شرائط کے ایک بھرپور پیکج سے بنا ہے۔ شرائط کے علاوہ ریاست کے اقدامی فیصلے کو احتیاط کی ترازو اور مفادات کی ضمانت جیسے متعدد چیک پوسٹ بھی کلیئر کرنے ہوں گے۔ وہاں جس جہاد کی بات کر رہے ہیں اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ آپ مار کھانے پر راضی ہیں تو استطاعت وغیرہ کا بہانہ لے سکتے ہیں کہ میرے پاس طاقت نہیں تھی اس لیے میں پٹ کے آ گیا ہوں۔ صہیونی حکومت فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتی ہے، ان کے جان، مال اور دین سب زیر ستم ہے۔ جاری قتل عام کے علاوہ عام دنوں میں بھی 2-4 کے اوسط سے ان کو یومیہ قتل کیا جاتا ہے۔ مغربی کنارہ دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں دہشت گردی اصل معنی میں رقصہ ہے۔ وہ فلسطینیوں پر صرف اس لیے پستول تان لیتے ہیں کہ وہ فلسطینی ہے، حکومت ان کو لائسنس دیتی ہے۔ اس طرح آج کی مہذب دنیا میں مغربی کرانے کے صہیونیوں سیٹلرز واحد گروہ ہیں جن کا ٹیررزم سرکاری حمایت یافتہ ہے۔ ان قابض حملہ آوروں کا جواب جہاد ہے۔ اس کے لیے کوئی شرط عائد نہیں ہے، نہ ریاست ضروری ہے نہ تنظیم، ان کے ہر فرد کی مزاحمت خالص جہاد ہے۔ معاذ نے اسی کو اپنے انداز میں فرمایا ہے کہ جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔ ایسے ہی ہندوستان میں جو مسلمان رہتے ہیں تو ظاہر ہے یہاں جو اصل جہاد ہے اس کا تو کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے نا، کہ باقاعدہ یہاں حکومت سے جا کے لڑا جائے یا یہ کہ حکومت کے خلاف جو ہے جہاد کا اعلان کر دیا جائے، اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے یہاں پر۔ یہ دیکھیں حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ، ان کی کتاب ہے ایک جامع قرآنی وعظ، اس میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان یا دیگر سیکولر جمہوری ملکوں میں رہنے والے مسلمانوں کی شرعی پوزیشن یہ ہے کہ یہاں کا ہر شہری ایک جمہوری دستور کا پابند ہے۔ مسلمان بھی اس جمہوری آئین کو قبول کرتے ہیں جس میں ملک کے ہر شہری کے جان و مال کے تحفظ اور مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے۔ لہذا اس عہد کی پاسداری کرتے ہوئے جب تک بھی یہ دستور موجود ہے یہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ملک کے غیر مسلم بے قصور شہریوں پر کسی طرح کا جانی یا مالی ظلم کریں۔ ہاں اگر کوئی فرد یا جماعت دستور کو توڑتے ہوئے خواہ مخواہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے لگے تو پھر مبتلا بھی مسلمانوں کو اپنے دفاع کا حق یقیناً حاصل ہوگا، اور ایسے مجرموں کو جو ملک کے دستور کی دھجیاں اڑائیں سبق سکھانے کے لیے ہر قانونی راستہ اپنانے کی اجازت دے گی۔ تاہم یہ کارروائی صرف قصورواروں تک محدود رہنی چاہیے، اور جو غیر مسلم شہری امن پسندی کے ساتھ یہاں صدیوں سے رہتے چلے آئے ہیں ان کے جان و مال پر کسی قسم کی دسترازی کی اجازت نہ ہوگی۔ تو ظاہر مفتی سلمان صاحب وہ جمعیت علماء ہند کے ذمہ داروں میں سے ہیں، تو ان حضرات کی طرف سے بالکل واضح ہے کہ جب اس طرح کے الفاظ جملے بولے جاتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے۔
ایسے ہی حضرت لکھتے ہیں کہ فساد کو مٹانے کے لیے جہاد، اس عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ اب پوری مہذب دنیا سے ہمارا سوال ہے کہ ان مظالم کو دنیا کے کس دستور یا منشا کے اعتبار سے جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ پہلے حضرت نے وہ مظالم گنائیں کہ کس طرح سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کیا گیا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی جو ہے اجازت مرحمت فرمائی۔ اور پھر ایسے ہی تاریخ کے اندر اگر آپ دیکھیں ہر وقت جو ہے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہوتا رہا ہے، اور ابھی بھی دنیا بھر میں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ خود ہندوستان کے بعض علاقوں میں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، صرف شک کی بنیاد پر بھیڑ کسی مسلمان کو پکڑ کے بری طرح سے اس کو مارتی ہے، یہاں تک کہ بعض مرتبہ اس کی جان چلی جاتی ہے۔ آئے دن اس طرح کے واقعات ہمیں سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا چاہیے؟ تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اب پوری مہذب دنیا سے ہمارا سوال ہے کہ ان مظالم کو دنیا کے کس دستور یا منشور کے اعتبار سے جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کوئی اس کو درست نہیں قرار دے سکتا ہے دنیا کا کوئی قانون، یہاں تک کہ ہمارا جو انڈین لا ہے، انڈین قانون ہے، اس کے اندر بھی اس بات کی اجازت ہے کہ اگر کوئی آپ کو مارنے کے لیے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اپنا دفاع کیجیے، آپ ماریے اس کو، جو سامنے والا آپ کے اوپر چڑھ دوڑا ہے، آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو آپ اپنا دفاع کیجیے، اور اپنا دفاع کرتے ہوئے اگر آپ سامنے والے کو مارتے ہیں تو کوئی یہ قانونی جرم نہیں ہے۔ کیا شرافت اسی کا نام ہے کہ دنیا میں غنڈہ گردی پھیلی رہے اور لوگ تماشائی بن کر دیکھتے رہیں، یا مجبور محض بن کر ظلم سہتے رہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ دنیا میں امن و امان کے قیام اور فتنہ فساد کو مٹانے کے لیے ایسے ظالموں کو ان کے اوقات بتانا ضروری ہے۔ چنانچہ ایسے ہی شریروں کے ناپاک وجود کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کے لیے اسلام میں جہاد کے مقدس فرض کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ اسے اسلام کا چوٹی کا عمل جو ہے قرار دیا گیا۔ سورہ نساء کی جو آیت ہے، اس آیت کے تحت حضرت لکھتے ہیں کہ اس آیت میں پوری طرح واضح کر دیا گیا کہ اسلامی جہاد کا مقصد محض ملک گیری یا خون ریزی نہیں ہے، بلکہ امن و امان کا قیام اور ظلم و جبر کا خاتمہ ہے۔ یہ جو صاحب ویڈیو میں اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں نا کہ اگر کوئی آپ کے مذہب کو نہیں مان رہا ہے تو اب جو ہے یا اس کے خلاف جہاد ہو، تو جہاد کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ اسلامی محض ملک گیری یا خون ریزی نہیں ہے، بلکہ امن و امان کا قیام اور ظلم و جبر کا خاتمہ ہے، جو انسانیت کی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ تاہم اسلام نے جہاد کی شرائط اور اس کے ضوابط بھی مقرر کر دیے ہیں، جن میں سے ایک اہم شرط اسلامی عمارت و حکومت کا وجود بھی ہے، کیونکہ اگر ایک امیر کی سرکردگی نہ ہو تو پھر ایسی جنگ سے مقدس مقاصد ہرگز حاصل نہیں کیے جا سکیں گے، بلکہ دنیا خانہ جنگی کا شکار ہو کر بدامنی کی آماج گاہ بن جائے گی، جس کا بارہا تجربہ ہو چکا ہے۔ لہذا محض جہاد کا لیبل لگانے سے ہر لڑائی کو جہاد نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس کی شرائط کو ملحوظ رکھنا ناگزیر ہے، اور اس معاملے میں پورا دور نبوت امت کے لیے نمونے کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی جہاں جس دور کے مشابہ حالات پائے جائیں گے وہاں ویسے ہی احکام جاری ہوں گے۔